अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत सिलसिले में मरहबा कहते हैं। इंशाअल्लाह आज भी हमारे साथ दो मुफ्तियान किराम उम्मीद है इंशाअल्लाह मौजूद हैं। बाबुल मदीना में भी मुफ्ती जमील साहब हैं और हैदराबाद जमजम नगर के दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत से भी इंशाअल्लाह मुफ्ती नवीद साहिब इंशाअल्लाह चंद ही लम्हे बाद हमारे साथ होंगे। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है जिसे तमाम मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत दी है। बस क़यामत तक जो कोई मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो मुझे इसका और इसके बाप का नाम पेश करता है, कहता है फलां बिन फलां ने आप पर इस वक्त दुरूद पाक पढ़ा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और किसी भी हवाले से शरई मालूमात हासिल करना चाहें, दीन इस्लाम का हुक्म मालूम करना चाहें तो आप हमसे रब्ता कीजिए। मैसेजेस भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैसेज करने के अंदर एक एहतियात कीजिए, चूँकि आपके मैसेजेस सिलसिले के दौरान ही हमें मौसूल होते हैं और उनको पढ़ना भी होता है और साथ ही साथ दीगर जो सवालात हैं उनके भी जवाबात मुफ्ती साहब से लेने होते हैं। तो अगर आपका मैसेज जो आपने SMS किया होगा तफसील से किया होगा, यानी उसमें एक तवील सलाम लिखा हुआ है और उसके बाद हाल अहवाल पूछे गए हैं, फिर मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब से, मैं दारुल इफ्ताह के मुफ्ती साहब से पूछना चाहता हूँ। अब ये 2-2.5 लाइनें 1.5 लाइन इसके अंदर आप सर्व कर देंगे और उसके बाद फिर सवाल होगा तो उसको तलाश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर रोमन के अंदर लिखा जाता है तो हर एक की रोमन भी अलग अलग होती है, इसमें हर एक को महारत नहीं होती, तो अल्फाज समझना भी दुश्वार होता है। तो जब भी आप दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के सिलसिले में मैसेज के ज़रिए सवाल पूछें तो मुख्तसर अल्फाज में और वाज़े अल्फाज के अंदर सवाल पूछें। इंशाअल्लाह सवालात को शामिल करने में आसानी रहेगी और ज़्यादा सवालात सिलसिले का हिस्सा बन पाएंगे। जिन इस्लामी भाइयों के सवालात शामिल नहीं हो पाते, एक तो ये कि कसीर मैसेजेस आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक वजह यह भी है कि कईयों के सवालात इस वजह से रह जाते हैं कि उनका इतना तवील मैसेज होता है कि सिलसिले के दौरान पढ़कर उसको सिलसिले में शामिल करना ये एक मुश्किल अमर होता है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह इस हवाले से आप ताउन फरमाएंगे, सिलसिले में हमारे साथ रहिएगा। अव्वल सा आखिर अभी से सुनने की नीयत कर लें कि तो इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा। पहली कॉल सिलसिले का हिस्सा बनाते हैं। जी चलाइए। मेरा सवाल ये है कि ये जो मुंह पर मास्क लगाते हैं गर्दो गुबार से बचने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए, तो क्या हालत एहराम में भी ये लगाया जा सकता है? जी हुजूर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मास्क जो होता है ये चेहरे को छुपा लेता है और एहराम की जो हालत है इसमें मर्द हो या औरत हो, इसको अपने चेहरे पर कोई चीज़ लगाना, चाहे वो कपड़ा हो या कागज़ हो या गत्ता हो, कोई सी भी चीज़ वो अपने यानी हाथ के अलावा कोई सी भी चीज़, कपड़ा, कंबल वगैरह अपने चेहरे से टच नहीं कर सकता। ठीक है। तो अगर किसी को एलर्जी है, बीमारी है, तो हालत एहराम में उसको इस मास्क के लगाने की इजाज़त नहीं है। ठीक है। हाँ, डस्ट वगैरह से अगर बचना है तो ऐसी कोई सूरत के जिसमें जिस्म यानी चेहरे की खाल पर कोई कपड़ा या कागज़ लगे बगैर थोड़ा सा हाथ दूर रहे, या जो भी चीज़ है ये डस्ट वगैरह से बचना चाहता है तो चेहरे पे ना लगे, इस एहतियात से अपने चेहरे को कवर कर सकता है। जबकि चेहरे पर कोई चीज़ ना लगे तो इसकी गुंजाइश है। जो मास्क लगाया जाता है वो कान के पीछे उसका एक डोरी आती है और वो चेहरे को बिल्कुल चिपक जाती है। तो हालत एहराम में ऐसे मास्क लगाने की इजाज़त नहीं है। अगर 12 घंटे इस तरह अगर किसी ने मास्क लगा लिया तो उसके ऊपर दम लाजिम हो जाएगा। ठीक है। और अगर 12 घंटे से कम लगाया है तो ऐसी सूरत में इसके ऊपर सदका लाजिम होगा, चाहे जाने में लगाए, अनजाने में लगाए, भूले से लगाए, बीमारी से लगाए या वैसे ही लगाया, तो ये सदके और दम की सूरतें इसके ऊपर
بنیں گی، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بچنا چاہیے۔ اور حالت احرام کے علاوہ اگر اسلامی بہنیں حرمین میں موجود ہیں تو اب تو وہ اپنے چہرے کو ڈھکیں گی اور چھپائیں گی؟ ہاں، حالت احرام میں جب کوئی عورت نہیں ہے تو عورت کو اپنا چہرہ اجنبی مردوں سے چھپانا یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اب چاہے کتاب کے ذریعے ہو یا ماسک کے ذریعے ہو یا جو کپڑے کا نقاب ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کو اپنا چہرہ اجنبی مردوں سے چھپانا ضروری اچھا، ہے۔ نفلی اعتکاف، نفلی اپنا طواف جب کیا جاتا ہے اس وقت اسلامی بہنیں چہرہ کھولیں گی یا اس کو ڈھکیں گی؟ کیا حکم شریعت ہے؟ ٹھیک ہے، نفلی طواف کے اندر کوئی احرام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ تو آدمی جتنے چاہے طواف پر طواف کرتا رہے، اس کو بعد میں کوئی قصر یا حلق بھی نہیں ہوتا، جی کیونکہ وہ احرام کی حالت اس کے لیے ضروری نہیں ہوتی، وہ نفل طواف کر اس سکتا میں ہے۔ بھی کہا جاتا ہے تو کہ اس میں ہٹا لیں، نہیں، نقاب ایسا ہٹا نہیں۔ لیں، طواف شروع ہونے لگا ہے تو نفلی طواف یوں سمجھیں آدمی سر ڈھک کے بھی نفلی طواف کر ٹوپی سکتا ہے، پہنتا ہے، حالانکہ امامہ آدمی پہنتا کے ہے۔ لیے سر حالت احرام میں چھپانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب عورت کا جہاں تک معاملہ ہے، نفلی طواف ہو تو اس میں بھی عورت اپنے چہرے کو چھپائے تاکہ ٹھیک ہے، اجنبی مردوں کی نظر اس پہ نہ پڑے، تو وہ ٹھیک ہے، نقاب اس میں استعمال کر سکتی ہے، چونکہ احرام کی حالت نہیں ہے، نفلی طواف ہے، ٹھیک تو ہے، اس لیے اپنے چہرے کو عورت اجنبی مردوں سے بچاتے ہوئے کپڑے سے چھپا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ لفظ محمد جو انگلش میں لکھتے ہیں، بعض لوگ MU سے لکھتے ہیں اور بعض لکھتے ہیں MO سے، تو صحیح جو لفظ لکھا جائے گا وہ کس طریقے سے لکھا جائے گا، اس کی رہنمائی فرمائیں۔ جی حضور، یہ دونوں ہی چیزیں موجود ہیں۔ دیکھیں، اس میں انگریزی کا جو تلفظ ہے اس میں MO بھی بعض لکھتے ہیں، MU بھی لکھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو محمد کے میم کے اوپر پیش ہے، اور پیش کی آواز جو معروف ایک مجہول ہوتی ہے، ایک معروف ہوتی ہے، تو معروف کا جو انداز ہے وہ او کے مقابلے میں یو میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یو کے ساتھ لکھنا یہ زیادہ مناسب ہے۔ اگر کوئی MO سے بھی لکھتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، ناجائز یا گناہ یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ ٹھیک ہے، لکھا جا سکتا ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف M لکھ دیتے ہیں بعض لوگ نا، انگلش میں اگر نام لکھنا ہے اس کو تو پھر M فلاں، اب اس میں یہ دیکھیں، M لکھنا ہاں کیسا؟ یہ اس کا اپنے نام کے جی ساتھ جو اس کا لفظ محمد ہوتا ہے، محمد عمران، محمد جی، کامران، اس طرح کر کے، تو اب یہ محمد بھی اسی کا اپنا نام ہے، ٹھیک ہے، کامران بھی اسی کے نام کا ایک جز ہے، تو اس اعتبار سے اگر وہ اس موقع پر اپنے نام کو ایم کے ساتھ لکھ دیتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی اس میں گرامی کا کئی تذکرہ چل رہا ہو، کوئی حدیث بیان کی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو فقط ایم کر کے نہیں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، پورا مکمل محمد لکھے، ٹھیک ہے، چاہے انگلش میں لکھے یا اردو میں یا عربی جو انداز ہے اس میں لکھے، ٹھیک ہے، اس میں تصغیر یعنی مخفف نہیں کرے گا اس ٹھیک کو۔ ہے۔ اچھا، ایک اور بھی ہے، یہ تو ہے نبی کریم علیہ السلام کی مناسبت سے نام رکھ لیا، اللہ تعالیٰ کی بندہ ہونے کے اعتبار سے، جیسے عبد الکریم لکھنا ہے جی جی، یا عبد القدیر لکھنا ہے تو اس میں بھی لکھتے ہیں AQ، آگے پھر اس کا جو بھی لاحقہ ہے تو وہ کرتے ہیں، تو یہ بھی کیا کیو جو لکھ دیا قدیر کی جگہ، تو یہ ایسا بھی نہیں، بہت سارے یہ نام ملتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہو تو اس کو اللہ بھی دیتا ہے تو مکمل AD، نہیں، یہ اب نہیں ہوگا، آگے پھر آگے جو بھی اس کا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ ٹھیک ہے، تعالیٰ کے نام کو بھی تخفیف کے ساتھ نہیں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی صرف ایک ہی لفظ لکھ دینے سے، ABCD کے جی جی، ورڈز لکھ دینے سے اللہ تعالیٰ کا نام، چونکہ یہ ABCD کے جو حروف ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام نہیں ہیں، تو صرف ٹھیک، A لکھ دینا اللہ کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو پورا اسپیلنگ بنتی ہے وہی لکھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور جو موبائل کے اندر نام سیو کیے جاتے ہیں، اگر تو آپ کو اسپیلنگ ٹھیک آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح لکھے جائیں گے پھر تو لکھے جائیں، یعنی جو اسماء مبارکہ ہیں، ورنہ اردو کے اندر بھی آج کل تقریباً موبائلوں کے اندر ہوتا ہے، تو اردو کے اندر ہی نام سیو کیے جائیں تاکہ غلطی نہ ہو، اور مقدس ناموں کے حوالے سے جو اغلاط پائی جاتی ہیں اس سے آپ محفوظ ہو جائیں۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ کہ گھر میں جو مسجد البیت بنائی جاتی ہے اور گھر میں اس کو توڑ کے دوبارہ بنایا جائے تو اس کا کیا حکم ہو گیا؟ کیا اس کو بھی توڑ کے دوبارہ اس کو چینج کیا جا سکتا ہے یا وہ مسجد البیت وہیں پہ بنائی جائے گی؟ جی حضور۔ اب جیسے گھر تعمیرات مراحل سے دوبارہ سے گزر رہا ہے
تو ایسی صورت میں جس کمرے میں جس جگہ پر مسجد بیت بنائی تھی تو خاص اسی جگہ پر بنانا یہ کوئی لازم واجب نہیں ہے. یہ جس طرح مسجد وقف ہو جاتی ہیں، ہم نارمل جو علاقوں میں مساجد ہیں، مسجد کے لیے ایک جگہ متعین ہو جاتی ہے کہ یہ حصہ مسجد ہے، وہ وقف کر دیا جاتا ہے، تو اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. ایسا نہیں کہ اس کو ختم کر کے اس جگہ وضو خانہ بنا دیں اور امام کی رہائش بنا دیں، مسجد کسی اور جگہ لے جائیں، اس کو تبدیل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن جو گھروں کے اندر جو مسجد بیت ہوتی ہے کہ گھر کے اندر کوئی ایک مخصوص جگہ نماز کی بنا لی جائے تاکہ اسلامی بہنیں وہاں پر اعتکاف کریں گی، تو اس جگہ کو گھر تعمیر ہونے کی صورت میں بدلا بھی جا سکتا ہے. اب کمرے کا سائز چھوٹا بڑا کیا جا سکتا ہے، تو اس میں دائیں سے بائیں جانب اگر جگہ بنتی ہے تو وہاں پہ بھی مسجد بیت مخصوص کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حضور، میسیجز بھی ہمارے پاس الحمدللہ بہت سارے آ چکے ہیں، اور آج جو شروع میں عرض کی تھی اس پر عمل بھی کافی حد تک نظر آ رہا ہے کہ مختصر الفاظ ہیں. یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا بیوی کے ساتھ شوہر کا، ہسبینڈ کا نام لگانا ضروری ہے؟ بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا کچھ ضروری تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بیوی کا جب نام آئے گا تو ساتھ شوہر کا نام آئے ہی، یہ ضروری نہیں ہے. ہاں، شناخت کے لیے اگر اس کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگایا جا رہا ہے، جیسے دو عورتیں جن کا نام عائشہ ہے، اب ان کے شوہروں کے نام الگ الگ ہیں، اب جب بتایا جائے گا عائشہ نے یہ کام کیا تو اب کون سی عائشہ؟ تو اس حوالے سے اگر شوہر کا نام لگایا جائے فلاں ندیم کی بیوی عائشہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. موبائل اکاؤنٹس میں پیسے رکھنے پر فری منٹس ملتے ہیں، اور کیا یہ جو ملتے ہیں ہمیں یہ سود کہلائے گا؟ دیکھیں، یہ جو اگر یہ پیسے نہ ہوں اکاؤنٹ میں تو یہ ساری سہولیات بھی نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے. تو ان سہولیات کا ملنا اسی چیز پہ موقوف اور مشروط ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایک مخصوص مقدار میں رقم موجود ہو تو پھر آپ کو یہ فیسلٹیز ملیں گی. اگر اس سے رقم 1 روپے بھی کم ہو گئی تو پھر وہ فیسلٹیز نہیں ملے گی. آپ کال کریں گے اس کے اگینسٹ آپ کا بیلنس کٹے گا، چارج کیا جائے گا. تو یہ جو ایک مخصوص رقم رکھنے کے عوض میں جو فیسلٹیز ملیں گی، ایم بیز ملیں گے، نیٹ سہولت ملے گی، تو یہ سود پر مشتمل ہے، کیونکہ اکاؤنٹ میں رکھی جانے والی جو رقم ہے یہ قرض ہے، اور قرض پر جو نفع ملتا ہے وہ سود ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اب وہ سود ضروری نہیں ہے. عام طور پہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو رقم کے بدلے میں جو رقم آئے گی، ٹھیک ہے، پیسے اور کے بدلے اضافی رقم ہوگی تو وہ سود ہو. ٹھیک ہے. کوئی فیسلٹیز بھی اگر آپ کو مل رہی ہے، سہولیات بھی اگر مل رہی ہے، تو وہ سہولیات بھی سود کے زمرے میں آئیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی سے ملتا جلتا سوال ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر میں میسیج ہی آ جائے. ہم نے کئی دفعہ جواب بھی دیا ہے کہ جو لون لیا جاتا ہے موبائل کمپنیوں سے، فری لون، فری تو نہیں کہنے، لون لیتے ہیں اور بعد میں پھر جب بیلنس چلواتے ہیں تو زیادہ پیسے کٹتے ہیں، تو یہ جو ہم زیادہ پیسے دیتے ہیں کیا یہ سود کہلاتا ہے؟ دیکھیں، یہ سود نہیں ہے. اچھا. یہ جس طرح ہم ایک بیلنس ڈلوا کر پھر اس سہولت کو استعمال کرتے ہیں کال کی صورت میں، نیٹ ایم بیز وغیرہ کی صورت میں، تو گویا ہم پہلے نارمل طریقے میں ہم پہلے بیلنس ڈلواتے ہیں اور اس بیلنس کے اگینسٹ ایک سہولت خریدتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سہولت ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنے روپے میں اتنے منٹ کال ہو سکتی ہے، یہ پیکیجز ہو سکتے ہیں، یہ ساری سہولیات ایک یوزر کو پتہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے سہولیات خرید لیتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم رقم بعد میں دیتے ہیں اور سہولیات کو ادھار لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے فلاں کمپنی کے اگر سم ہم یوز کر رہے ہیں اور ہم اتنے روپے ایڈوانس بیلنس لیں گے، یعنی گویا سہولیات ہم پہلے لے رہے ہیں، تو وہ 2 3 4 روپے اوپر مہنگا کر کے وہ سروس ہمیں دیں گے. جب ہم اگلا بیلنس ڈلواتے ہیں تو ان میں وہ اگر 20 روپے کا لون دیا تھا تو وہ 24 روپے ڈائریکٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سہولت مہنگی پڑے گی. تو اس اعتبار سے اس کو یہ جو 4 روپے اضافی ہیں تو یہ سود کے زمرے میں نہیں آئیں گے. بس یوں سمجھیں کہ جس طرح نقد خریداری میں ایک چیز کی قیمت اگر 10 روپے ہے تو ادھار میں جب بندہ بیچ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ پیسے تو ابھی مل نہیں رہے، اس کو تو فائدہ ابھی ہو رہا ہے، تو کچھ مجھے بھی فائدہ ہو جائے، تو وہ چیز 12 روپے کی بیچتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی معاملہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی سروسز جو بھی ہمیں مل رہی ہیں اس کا کوئی شرح طے نہیں ہے کہ اتنے ہی کی ہے. اگر اتنے ہی کی ہوتی تو پھر سود کی بات ہوتی. کوئی کتنے کی سروس بیچے، چاہے ادھار بیچے چاہے. تو اب یہ ہے کہ اتنے آپ کو بیلنس، یعنی یہ جو ہم پیسے 20 روپے اگر ہمارے اکاؤنٹ میں شو ہو رہے ہوتے ہیں،
ایڈوانس بیلنس لینے کی صورت میں تو یہ 20 روپے تو ہمیں نہیں ملتے. ٹھیک ہے, سروس ہی ملتی یہ سروس ہی ملتی ہے. اب ہم پہلے کال نہیں کر سکتے تھے, بیلنس زیرو ہونے کی صورت میں اب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سروس ہمیں ملی. اب یہ سروس کچھ مہنگی پڑی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اتنی مہنگی چل رہی ہے. جو جس کمپنی کی سم یوز کر رہا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اتنی مہنگی پڑے گی ہے. تو اس اعتبار سے اس کو سود نہیں. یعنی یہ قرض نہیں ہے, ہم نے جو یہ قرض نہیں ہے, یعنی اصل میں ادھار لون کا لفظ آتا ہے ان سروسز کے ساتھ. تو ہاں, تو اس سے تھوڑا شبہ لگتا ہے. تو اس لفظ کو استعمال جو کمپنی کر رہی ہے تو وہ ایک اعتبار سے اس لفظ کا استعمال نہ کرے کہ لون سمجھ کے لوگ قرض ہی کا مفہوم سمجھتے ہیں, اور پھر وہ کہیں گے کہ ہم نے تو 20 روپے لیے اور ہمیں بھرنے پڑ رہے ہیں 24 روپے 25 روپے پر, تو 4 روپے 3 روپے سود دینا پڑ رہا ہے. تو اس حوالے سے دارالافتاء اہل سنت مرکز الاولیاء لاہور سے باقاعدہ ایک فتویٰ بھی شائع ہوا تھا. تو جو اسلامی بھائی اس حوالے سے فتویٰ حاصل کرنا چاہیں تو دارالافتاء اہل سنت مرکز الاولیاء لاہور سے رابطہ, جو وہاں کے ہیں تو وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں, ورنہ دارالافتاء اہل سنت @dawat-islamי.net میل آئی ڈی, اس میل آئی ڈی پر اپنا سوال بھیج دیں تو انشاءاللہ ان کو بذریعہ میل بھی یہ جواب دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر دارالافتاء اہل سنت کے فتاوی آپ پڑھنا چاہیں, حاصل کرنا چاہیں, تو دارالافتاء اہل سنت کی موبائل اپلیکیشن الحمدللہ جو موجود ہے, دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے اس کو بنایا ہے, جس میں جیسے ہمارا یہ آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں, اس سلسلے کے بھی جو مدنی گلدستے بنتے ہیں, کلپس بنتے ہیں, وہ اس اپلیکیشن کے اندر ہوتے ہیں. جو تحریری فتاوی دارالافتاء اہل سنت کی مختلف شاخوں سے جاری ہوتے ہیں, وہ بھی الحمدللہ مختصر فتاوی فی الحال ہم اس کے اندر شامل کرتے ہیں, اور بہت سارے موضوعات پر فتاوی شامل کر دیے گئے ہیں. اگر آپ موبائل اپلیکیشن میں جائیں گے, رجسٹرڈ ہوں گے, تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس کی اپڈیٹس بھی ملتے رہیں گی روزانہ, یا 1-2 دن کے بعد آپ کو اس کے کلپس بھی ملیں گے, مدنی گلدستے بھی آئیں گے, فتاوی بھی آئیں گے, میل کے ذریعے بھی الحمدللہ یہ سروسز موجود ہیں. آپ دارالافتاء اہل سنت کی موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے, اس کو وزٹ کیجئے, انشاءاللہ ساری معلومات حاصل ہو جائیں گی. مفتی صاحب حیدرآباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ ہم ان سے بھی سوال لیتے ہیں. اس سے پہلے ایک ویڈیو سوال چلا دیجیے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں لوگ بلا اجازت بغیر کسی کے پوچھے چپل لوگ پہن کے چلے جاتے ہیں, اس بارے میں آپ میرے کو بتائیے, یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط؟ یعنی ہوتا ہے, اکثر تو نہیں ہوتا لیکن ایسا ہوتا ہے. دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ جو چپل چوری کر رہا ہے نا, اس کا یہ فعل ناجائز ہے, گناہ ہے, اور کسی بھی مسلمان کی چپل یوں لے جانا یقیناً اس کی دل آزاری کا باعث ہے, اور یہ ایک گناہ ہے, اور چوری کا عمل یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. تو اس طرح جو بھی لوگ کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں کہ ایک آدمی گھر سے چلا ہے, دکان سے چلا ہے, یا ایک آدمی باقاعدہ کسی مسافر ہوتا ہے, وہ ویسے ہی مسجد رستے میں آتی ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے, وہ نماز پڑھنے گیا, جب اس کی چپل غائب ہو جائے گی تو یقیناً ایک بہت بڑا اس کو ایک صدمہ لاحق ہوتا ہے. بھلے چپل اس کی 150 روپے کی ہی تھی, وہ دوبارہ لے لے گا, لیکن دوبارہ لینے کے لیے اس کو مارکیٹ یا ایسی جگہ جانا پڑے گا جہاں چپل اس کو دستیاب ہو سکتا ہے کسی کو اتنے پیسے بھی نہ ہو, تو اتنے بھی نہ ہو. تو اس حوالے سے یہ سخت ایک دل آزاری والی بات ہے. تو بعض اوقات عید کے دنوں میں بھی چپلیں چوری ہوتی ہیں. عید کے آس پاس دنوں میں چونکہ لوگوں کے پاس نئی چپلیں ہوتی ہیں تو 1000 1500 500 والی چپلیں بھی یہ چوری ہو جاتی ہیں. تو ان چوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ آج ان کو کوئی پکڑ نہیں پا رہا. نارمل مساجد میں ایسا کوئی انتظام ہوتا نہیں ہے کہ جو چپل چوروں کو پکڑا جا سکے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور جو ان چوروں کے ساتھ کرامن کاتبین ہیں جو ان کے اعمال لکھ رہے ہیں, وہ بھی ان چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں. اب جس کی چپل چرائی ہے اس کی حق تلفی ہوئی ہے, قیامت کے دن وہ اس چپل کے حوالے سے بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعویٰ کر دے تو وہاں کس طرح چپل واپس کرے گا؟ وہاں تو حساب کتاب جو ہوگا وہ اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی. ٹھیک ہے, اگر نیکیاں نہیں ہوئیں تو اس کے گناہ لینے پڑ جائیں گے. تو اس لیے جس نے بھی آج تک ایسا کیا ہے اور جن لوگوں کی چپلیں چرائی ہیں, اگر ان کا علم ہے تو ان سے معافی تلافی کرے. چپل دے سکتا ہے, موجود ہے تو چپل دے دے, نہیں ہے تو ان کی قیمت دے دے. ٹھیک ہے, کسی طور پہ معافی تلافی کروا کے دنیا میں اپنے اس معاملے کو حل کروا لے. اور اگر پتہ ہی نہیں کس کی چپل اٹھائی ہے تو اب جتنی چپلیں اس طرح کی اس نے اٹھائی ہیں ان کو پھر وہ
صدقہ کرے. ٹھیک ہے. تو اس عمل سے توبہ کرنا ضروری حضور ہے. اس میں دو چیزیں، ایک کا تو جواب ہم بہت دفعہ دے چکے ہیں، امیر اہل سنت بھی مدنی مذاکروں میں اس کے حوالے سے ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ جس کی چپل گئی اب اس کو مل تو نہیں رہی، تو جاتے جاتے وہ دیکھتا ہے بھی اس جگہ میری چپل سے ملتی جلتی، یا پھر جہاں میں نے رکھی تھی کسی اور کی پڑی ہے تو میری غلط فہمی سے لے گیا ہوگا، لہذا میں اس کی پہن جاتا ہوں. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں کے عملے سے رابطہ کرتا ہے، خادمین سے، مؤذن صاحب سے. تو ہوتا یہ کہ ان کے ہاں جو چپلیں بچی ہوتی ہیں، لوگوں کی رہ جاتی ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، وہ انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں اور اس میں سے اٹھا کے کوئی جوڑا دے دیتے ہیں، بھئی آپ کی گم گئی ہے، یہ ہمارے پاس پڑی ہوئی، آپ اس کو پہن کے چلے جائیں. تو یہ دونوں صورتوں کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک صورت تو یہ ہے، ایک جیسی چپل ہیں، ایک ہی جیسی کمپنی کی ہیں، جی جی. بس اوقات وہ ان کی مالیت کا فرق ہو جاتا ہے کہ نئی ایک بالکل پرانی. نئی تھی ایک پرانی تھی. ٹھیک ہے. تو اب کوئی اپنی پرانی چھوڑ گیا اور آپ کی نئی لے گیا، اور بالکل برابر میں ہی آپ نے بھی اس کے رکھ دی تھی، اور خدشہ تھا کہیں لے نہ جائے، اور ایسا ہی ہوا جی جی. کہ پرانی چھوڑ گیا نہیں لے گیا. تو یہ تو ایک آدمی کے دل میں ایک وہ ہو جاتا ہے کہ میری چپل اس کے برابر میں تھی، اور یہ ذہن میں خدشہ بھی آ رہا تھا اور ایسا ہی ہو گیا. تو ادھر ظن غالب آدمی کا ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے کہ میری چپل وہ قصدن لے گیا ہوگا یا بلا قصد لے گیا ہوگا اگر ملتی جلتی تھی. تو اس میں اگر جو رکھی ہوئی چپل ہے اگر وہ آپ کی چپل جیسی ہے اور مالیت میں کم ہے تو پھر اس کو آپ لے جا سکتے ہیں. گویا وہ آپ اپنی چھوڑ کے آپ کی لے گیا، ٹھیک ہے. ادلا بدلا گویا وہ کر گیا. ایک صورت دوسری یہ کہ جو مسجد کمیٹی والے یا مؤذن خادم وہ چپل دے دیتے ہیں، تو چونکہ اس کے وہ بھی مالک نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. وہ بھی لکتے والی صورت بن سکتی ہے اس میں کہ اس کا مالک معلوم نہیں ہے، تو جو مستحق ہے وہ چپلیں انہی کو دی جائیں گی. ٹھیک ہے. اب یہ اگر غنی ہے تو یہ مستحق نہیں ہوگا، تو اس کو نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے، جبکہ وہ لقطے کے احکام پر بھی عمل کر چکا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا رابطہ ہو چکا ہے زمزم نگر دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب سے. پہلی کال ان کے لیے چلائیے. پیپ لیا تھا مسجد سے، مسجد میں نکارا پیپ ہو گیا تھا، وہ پیپ لیا تھا، اس کے منجی کے پاوے بنوائے ہیں. آیا کہ اس میں بیگم تو نہیں ہے مسجد کے پاووں کی؟ جی کال سمجھ نہیں آئی، اگر اس کی وضاحت کر دیں مفتی صاحب، اگر سمجھ پائے ہو تو. سوال یہ کرتے ہیں کہ مسجد کے پائپ لیے تھے اور ان پائپ سے چارپائی وغیرہ بنائی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی چیز جو انہوں نے لی ہے، اب انہوں نے کیا مسجد والوں سے بغیر کسی عوض کے لے لی ہے، مسجد سے خریدی ہے، اور خریدی ہے تو کیا خریدنا جائز تھا یا جائز نہیں تھا؟ تو اس میں بہت سارے معاملات آتے ہیں اور ان کی تنقیح ہونا بھی ضروری ہے. بالفرض اگر تسلیم کر لیا جائے کہ انہوں نے خریدا ہے کے لیے جائز تھا اور خریدنا جائز تھا، تو ایسی صورت میں چارپائی بنانا پھر بھی درست نہیں ہے کہ اس میں ظلم ہے اور اہانت پائی جاتی. تو مسجد کے پائپ ہیں تو ان کو پھر ایسی جگہ پر استعمال کریں کہ جن کے اندر تعظیم ہو، چھت میں لگائیں یا سیلنگ فین وغیرہ لگائیں یا کچھ اور ایسا استعمال کریں کہ جس میں تبذل اور اہانت وغیرہ نہ پائی جائے. ٹھیک ہے. تعظیم والی جگہ پر غالباً یہ جو پائپ جن کا بتا رہے ہیں یہ عمومی طور پر کہ یہ پائپ عمومی طور پہ ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جو صحن کے اندر ہوتے ہیں جہاں پر یہ سیلنگ فین وغیرہ لگائے جاتے ہیں اور کوئی آڑ وغیرہ نہیں ہوتی، تو ان کو سہارا دینے کے لیے پائپ وغیرہ لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائے گا مفتی صاحب کے لیے. محمد فاروق سعید بھی یاد کر رہا ہوں گجرا والا سے. اس حوالے سے پوچھنا تھا بیمہ پالیسی کے شرعی احکامات کیا ہیں؟ جی حضور بیمہ پالیسی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. بیمہ پالیسی جو آج کل رائج ہے یہ سراسر ناجائز ہے، کیونکہ سود اور جوئے پر مشتمل ہے. اور جوا یوں ہے کہ اس میں پہلی 3 قسطیں بھرنا ضروری ہیں. اگر پہلی 3 قسطیں بھرنے سے پہلے آپ چھوڑنا چاہیں یا کسی بھی وجہ سے عاجز آ جائیں، مزید ادا نہ کر پائیں، تو یہ قسطیں آپ کی ضبط ہو جاتی ہیں. گویا کہ آپ اپنا مال جو ہے پانسے پہ پھینک رہے ہیں، یا تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا یا آپ کے اپنے پیسے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور 3 قسطوں کے بعد جو ہے یہ آپ کو پروفٹ کے ساتھ واپس ملتی ہیں. اور اس میں جو پریمیم جمع کروایا جاتا ہے اس پر قرض کا حکم لگتا ہے. اور حدیث پاک میں کلو قرض جرا منفعتن فہو ربا، کہ ہر وہ قرض کے جس سے نفع لیا جائے یا ہر وہ قرض کے جو نفع کھینچے وہ نفع سود ہے. ٹھیک ہے. حضور آپ ہی سے سوال ہے میسج کا کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، سالگرہ منانا جائز ہے؟ اس میں کوئی حکم شریعت کا ہے؟
فی نفسی ہی سالگرہ منانا اس میں تو حرج نہیں ہے. جو حرج آتا ہے وہ اس کے طریقہ کار پر آتا ہے اور مشابہت پر آتا ہے. اگر ہماری یہ جو ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، اس میں مشابہت کفار سے ہوتی ہے تو منع کیا جائے گا. اور اگر کفار سے مشابہت نہیں ہوتی، مطلقاً ایک سالگرہ کی جاتی ہے، اس میں بچے کو مبارکباد دی جاتی ہے، تحائف وغیرہ دیے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس میں فقراء کو کھانا کھلانا شامل کر لیا جائے، اولیاء کرام کی نیاز شامل کر لی جائے، تو یہی برتھ ڈے مستحبی ہو جائے گی. ماشاءاللہ بڑا اچھا مشورہ. اچھا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا اور بیوی اپنے شوہر کا اصلی نام لے کر ایک دوسرے کو پکار سکتے ہیں؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا نام لے. فی نفسی تو اس میں حرج نہیں ہے. شوہر جی فی نفسی تو اس میں حرج نہیں ہے کہ شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کا نام لے سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عرف میں اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے کہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کا نام لے. یہ ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اور عمومی طور پر الفاظ جو ہیں دیگر استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے منع کے ابا یا بڑے بیٹے کا نام لے کے اس کے والد اس کی طرف ردیت کی نسبت کر کے بولا جاتا ہے، یا میرے فلاں، یا دیگر الفاظ جو ہیں اس قسم کے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جن میں نام وغیرہ نہیں آتا، اور اسی کو ہمارے ہاں ادب سمجھا جاتا ہے اور اسی کو تعظیم سمجھا جاتا ہے. تو عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ شوہر کا نام لے، اور ویسے پھر مرد کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ بیوی کا نام لے، کہ یہ بھی بے تہذیبی اور بد تہذیبی سمجھی جاتی ہے. تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ میرے بچوں کی امی، تو یہ زیادہ مناسب ہے اور انسب ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضور، آپ نے جواب تو دے دیا، لیکن پھر بھی ایک کانسیپٹ جو لوگوں میں، بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ بیوی اگر شوہر کا نام لے گی تو طلاق ہو جائے گی، ایسا بھی سننے میں آتا ہے. کیا یہ درست کانسیپٹ ہے؟ یہ کانسیپٹ سراسر غلط ہے اور خلاف اسلام ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے کانسیپٹ جہالت کی بنا پر لوگوں میں پھیل جاتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تو اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حضور آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے لون کے حوالے سے، موبائل لون کے حوالے سے جواب دیا تھا. اب بڑا دلچسپ سوال آیا، لوگ سنتے ہیں ماشاءاللہ کہ اگر کسی نے لون لیا، موبائل لوڈ کروایا اور نیا بیلنس ڈلواتا تو وہ اس کو ادا کرتا، اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ یہ قرض شمار ہوگا اور اس کے ورثاء اتاریں گے، اس کو کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو قرضہ تھا، ٹھیک ہے، کہ کسی شخص نے جو ہے وہ ایڈوانس بیلنس لے کر اس سہولت کو استعمال کیا ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے. تو اب یہ قرض جو تھا وہ اس کے اوپر لازم تو تھا. ٹھیک ہے. اب اگر اس نے ادا نہیں کیا اور اپنے ورثاء کو بھی نہیں بتایا، تو اب ایسی صورت میں کمپنی والے تو جو بھی اس سم میں بیلنس اپلوڈ کرے گا وہاں سے وہ ڈیڈکٹ کر لیں گے. کمپنی والوں کو نہیں پتا کہ زید مر گیا ہے، زندہ ہے، کیا ہے، ان کو اس سے سروکار نہیں ہے. تو بہرحال بہتر طریقہ یہی ہے، جیسے ایک خوف خدا رکھنے والا جو شخص ہے وہ یہ بھی سوچے گا، جیسے ساحل نے جو سوال کیا ہے تو یہ خوف خدا کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ حتی الامکان قرض کے وبال سے بچے. ٹھیک ہے. جو چیز خریدے نقد خرید لے. اس میں یہ ہے کہ اگر مر گیا اور اپنا یہ قرض کسی کو بتا دیتا ہے تو وہ ادا کر دے گا، اگر نہیں بتائے گا تو اس کے ذمہ رہ جائے گا. قرض خواہ جو لے سکتا تھا وہ تو آ کے مطالبہ کر سکتا ہے. کمپنی والے یہ ہوں گے جو اس قسم کو استعمال کر رہا ہوگا اس کا بیلنس لے لیں گے. ٹھیک ہے. تو اب وہ مال غیر ان کی طرف چلا جائے گا. تو حتی الامکان اس طرح کی چیزیں جہاں پہ جبرن وہ جو بھی بیلنس اپلوڈ کرے گا کٹ جائے گا. کمپنی اس حوالے سے نہیں جانتی کہ وہ زندہ ہے یا مردہ. تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے اور کہ قرض کے وبال سے حتی الامکان بچ کر زندگی گزارے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح کا ایک اور سوال ہے، وہ بھی آپ ارشاد فرما دیں کہ بعض موبائل کمپنیاں جو ہیں ان کے ہاں بھی وہ پیسے جمع کرنے کا معاملہ، کہ وہ پیسے جمع کرتی ہیں جیسے بینک جمع کرتے ہیں. اب ان کے ہاں جو اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے، اگر اس اکاؤنٹ کے ذریعے کوئی موبائل کا لوڈ کرواتا ہے تو اس کو اضافی منٹ ملتے ہیں، تو یہ بھی سود میں ہی آئے گا؟ قرض کے بہاف پہ اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، دونوں کمپنیاں ایک ہیں، جس کا لوڈ کروایا وہی کمپنی اور رقم بھی اسی کو دی تھی، تو اب انہی کی بنائے گئے اکاؤنٹ سے اگر کوئی موبائل کے اندر بیلنس ڈلوائے گا تو اس کو اضافی منٹ ملیں گے. تو یہ اسی قرض کے بہاف پہ فری منٹس مل رہے ہیں نا، تو یہ سود کی صورت بنے گی. اس سے بھی بچنا چاہیے اور جو درست طریقہ ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے. ارسلان اتاری عرض کر رہا ہوں وادی سون سے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا آنکھیں بند کر کے نماز ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر.
جی مفتی نوید صاحب سے سوال ہے. آنکھیں بند کر کے نماز ہو جائے گی، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے. سنت یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے. ایک صورت ہو سکتی ہے اس کے مستحب ہونے کی، وہ یہ ہے کہ اگر آنکھیں بند کر کے خشوع و خضوع زیادہ پیدا ہوتا ہے اور آنکھیں کھول کے کم پیدا ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آنکھیں کھول کر نماز پڑھنی ہے تو آنکھیں کہاں ہونی چاہیے، کس کو دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیں. اصل میں مختلف حالتوں میں آنکھوں کی جگہ مختلف ہیں. ٹھیک ہے. حالت قیام میں تو یہ ہے کہ آنکھیں جو ہیں سجدے کی جگہ پر ہوں، کہ جس جگہ پر آدمی سجدہ کرتا ہے، نہ کہ وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہو یا مطلب سامنے کی کڑیاں گن رہا ہو یا پلر گن رہا ہو. سامنے نہیں دیکھے گا بلکہ سجدے والی جگہ پر اپنی نگاہیں جھکا کر رکھے گا، اور قعدے میں جو ہے یہ اپنی نگاہ گود میں رکھے گا، اور رکوع کے اندر اپنی نگاہ اپنے انگوٹھوں کے پاؤں کے انگوٹھوں کے اوپر رکھے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک میسج آیا ہے، فقہی مسئلہ تو نہیں ہے لیکن ایک دکھی اسلامی بھائی لگ رہے ہیں، آپ اس پر ان کی دلجوئی بھی کریں، رہنمائی بھی فرمائیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا لڑکی کا پیدا ہو جانا اسلام میں بری بات ہے؟ کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو برا سمجھا جائے گا؟ استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے. آمین. لڑکی پیدا ہونا باعث رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی 4 بیٹیاں تھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر یہ ہے کہ بیٹیاں پیدا ہونے پر مغفرت کی بشارت بھی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جس آدمی کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اچھے طریقے سے ان کی پرورش کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس پر جنت لازم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا ایک اور ایس ایم ایس ہے، آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ کیا برا نہیں سمجھنا چاہیے. تھوڑا سا اور مزید وضاحت کر دیتا ہوں، اگر اجازت مزید وضاحت کر دیتا ہوں. اصل مسئلہ ہے کہ آج کل کے دور میں لوگ لڑکیوں کو اس وجہ سے برا نہیں سمجھتے کہ لڑکی ہے، اور لڑکے کو اس وجہ سے اچھا نہیں سمجھتے کہ یہ لڑکا ہے. بنیادی وجہ ہوتی ہے اچھا یا برا سمجھنے کی، وہ دیگر معاملات ہوتے ہیں. کہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے اس میں لڑکے کی شادی کرنا آسان ہے اور لڑکی کی شادی کرنا مشکل ہے، اور والدین کے لیے لڑکے کی پریشانی تب تک ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی، وہ کھانے کمانے کے قابل نہیں ہو جاتا. اور لڑکی کی پریشانی والدین کو قبر میں پہنچنے تک رہتی ہے. شادی نہیں ہوئی تب پریشانی ہے، شادی کر دی پھر پریشانی ہے، اس کے اولاد نہیں ہو رہی پھر پریشانی ہے، وہ اپنے گھر میں سکھی نہیں ہے تو پریشانی ہے. تو ان پریشانیوں کی بنا پر لوگ جو ہیں اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہمارے گھر پہ لڑکیاں ہوں. اگر ہمارا معاشرہ اصلاح یافتہ ہو جائے اور اسلامی معاشرہ یہاں پر قائم ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ کوئی بھی لڑکیوں کو ناپسند نہیں کرے گا. انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت ہی اچھی رہنمائی فرمائی. مگر سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی یعنی مرد و عورت اپنے بازوؤں سے بالوں کو صاف کر سکتے ہیں؟ مفتی جمیل صاحب. مرد یا عورت کے لیے اپنے جو ہاتھوں کے بازوؤں کے بالوں کو صاف کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی ذریعے سے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، ریزر وغیرہ سے یا کریم وغیرہ یا پاؤڈر یا اس طرح کی جو بھی بال دور اکھیڑنے والی جو بھی جیل وغیرہ آتی ہیں ان کے ذریعے بھی بالوں کو صاف کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میسیجز الحمدللہ کافی لے لیے، کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ایک کال اور سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. یہ ہے کہ زوال کا وقت کتنا ہوتا ہے کراچی میں؟ جی کراچی میں زوال کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ زوال کا وقت کتنا ہوتا ہے، دیکھیں یہاں پہ اس کا جو دورانیہ ہے وہ 38 منٹ سے لے کے 45 منٹ کے درمیان بنتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کبھی 38 ہوگا کبھی 45 اور کبھی اس کے درمیان 38 39 40 مطلب یہ پورے سال کا دورانیہ ہوتا ہے. تو یہ جب سورج عین سر پر ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ رکا ہوا لگ رہا ہے تو وہ تقریباً دورانیہ 38 منٹ یا 45 منٹ کے درمیان رہتا ہے. تو اب یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ٹائمنگ بدلتی رہے گی. ٹھیک ہے، کبھی ٹائم جو ہے وہ 12 بجے سے لے کے 12:40 تک ہو رہا ہوتا ہے، کبھی یہی ٹائم آہستہ آہستہ 1 منٹ پیچھے ہوتے 11:15 سے 12 تک کے درمیان ہو جاتا ہے. تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ ٹائم بدل رہا ہوتا ہے. سردی گرمی کا فرق آتا ہے، دن چھوٹے بڑے ہونے سے بھی اس پہ فرق پڑتا ہے. تو اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو مجلس توقیت ہے اس نے ہمارے لیے بہت آسانی کر دی ہے. اگر پرنٹڈ یہ ہم اوقات صلاۃ نقشہ اگر لینا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گا. پھر ہمارے جو آج کل اینڈرائڈ موبائل اسمارٹ موبائلز ہیں ان کے اندر بھی اپلیکیشن دعوت اسلامی کی موجود ہے، پریئر ٹائم. ماشاءاللہ. تو دعوت اسلامی ایپس
آپ لکھیں گے پلے اسٹور سے یا جو بھی آپ موبائل میں جہاں سے بھی اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہاں آپ دعوت اسلامی ایپس لکھیں تو انہی اپلیکیشنز میں آپ کو دعوت اسلامی کی یہ اپلیکیشن بھی پریئر ٹائمنگ یہ بھی آ جائے گی. اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, اپنے شہر کو اس میں سلیکٹ کریں تو روزانہ کی بنیاد پہ روزانہ کی 5 نمازیں اور اسی طرح جو ذہب کبریٰ وغیرہ ان اوقات کا بھی آپ کو معلوم ہوتا رہے گا. ماشاءاللہ. مجلس آئی ٹی جو ہے دعوت اسلامی کے الحمدللہ اس نے مختلف عنوانات پر بہت ساری اپلیکیشنز بنائی ہیں بیانات کے حوالے سے, اور یہ جیسے ہم نے نماز کے اوقات کے حوالے سے سنا تو آپ جو پلے سٹور ہے یا جو بھی اس طرح کے سٹور ہوتے ہیں وہاں دعوت اسلامی ایپس لکھیں گے تو جتنی بھی اپلیکیشن دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی کی ہوں گی انشاءاللہ ساری شو ہو جائیں گی. ممکن ہو تو ساری اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اور جتنی کریں تو ان کو دیکھتے بھی رہیں, ان میں وزٹ کرتے رہیں تو انشاءاللہ بہت سا علم دین حاصل کرنے کا ایک صدقہ جاریہ کی صورت یہی لوگوں کو بتائیں بھی, شیئر کریں, اس کا لنک بھیجیں اور لنک بھیجیں. ٹھیک ہے یہ بھی کیا جا سکتا ہے. جی ایک اور کال چلاتے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عمرہ کے حوالہ سے رہنمائی فرما دیں کہ اگر ایک مرتبہ عمرہ کر کے سر میں اپنا منڈوا لیا, حلق کروا لیا, اب یعنی کہ 3 یا 4 دفعہ عمرہ کیا تو ہر دفعہ سر منڈوانا ضروری ہے, اس کی رہنمائی فرما دیجیے. دوسرا یہ کہ اگر اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے عمرہ کرنا ہے تو 3 یا 4 یعنی کہ مرحومین ہیں ان سب کی طرف سے ایک ہی مرتبہ نیت کر کے عمرہ کیا جا سکتا ہے یا سب کا الگ الگ سے نیت کرنا ضروری ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی نوید صاحب اس کا جواب ارشاد. عمرہ کرنے کے بعد حلق کروانا یہ عمرے سے باہر ہونے کے لیے ضروری ہے. اب اس کے بعد جب دوسرا عمرہ کریں گے تو دوسرے عمرے کے لیے نیا احرام باندھا جائے گا اور پھر نیا احرام باندھنے کے بعد عمرے کے ارکان ادا کیے جائیں گے. ارکان ادا کرنے کے بعد اس سے باہر ہونے کے لیے بھی حلق کروانا یا کم از کم 4تھائی سر پر اسرا پھروانا ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی آدمی کوئی بھی محرم احرام سے باہر نہیں ہوگا. تو یہ باہر ہونے کے لیے سر منڈوانا یا 4تھائی سر پر اسرا پھروانا, اور اگر بال قصر کے قابل ہیں تو کم از کم 4تھائی سر کا قصر کروانا ضروری ہے. 2 سوال تھے. دوسرا جو ان کا سوال تھا مرحومین کے سوال ثواب کے لیے, تو اس میں مرحومین ارشاد فرمائیے. تو اس میں مرحومین کہ ایصال ثواب کے لیے ایک عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے اور ہر ایک کے لیے الگ الگ عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک نفلی کام ہے اور اس کا ثواب پہنچانا ہے. کوئی بھی نیک عمل یا نفلی کام اس کا ایک عمل کرنے کے بعد اس کا ثواب جمیع مسلمانوں کو پہنچایا جا سکتا ہے, بلکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے. تو ایک عمرہ کر کے 3 یا 3 سے زیادہ مرحومین کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. یوں ہی ہر ایک کے نام سے الگ الگ بھی کیا جا سکتا ہے. دونوں عمل صحیح ہیں, دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. دونوں مفتیان اکرام کا بہت بہت شکریہ. الحمدللہ آج بھی ہم نے بہت سارے موضوعات پر شرعی سوالات پوچھے اور ان کے شرعی جوابات الحمدللہ حاصل کیے. کل بھی انشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ اسی وقت براہ راست نشر کیا جائے گا. اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی